सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। इश्क़ हुसैन में बोल नाज़रीन, 10 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी, 9 मुहर्रम उल हराम और 10 मुहर्रम उल हराम की दरमियानी शब जब नहर फ़रात खरामा खरामा बह रहा और करबला का मैदान भी अपने मुक़द्दर पे नाज़ा है कि नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली वहाँ मौजूद हैं। ख़ैमे में तमाम के तमाम जानिसाराने हुसैन मौजूद हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं दिया बुझा रहा हूँ, जिसने जाना है वो जा सकता है, लेकिन कोई भी अपनी जगह से नहीं उठता। अगले दिन का सूरज चढ़ता है, हम देखते हैं कि सर कटते हैं, लाशें गिरते हैं, लाशें पामाल होते हैं, दुनिया अंगुश्त बदनदा हैं कि आले मोहम्मद ये सब क्या है, क्यों है। तो अली असगर के हलक का तीर हो, अली अकबर की जवान लाश हो या अब्बास के कटे बाजू हों, एक बात का इशारा दे रहे हैं कि हर एक काली रात के पीछे एक सवेरा है और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हर सर नेज़े पर है। और आज 1400 सदियाँ गुजरने जाने के बावजूद भी जो एक नाम जिंदा है वो इमाम आली मकाम हुसैन इब्ने अली का है। तो क्या वजह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ 72 लोगों की शहादत है, या इस शहादत के पीछे 1400 सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी 14 सदियाँ गुजर जाने के बावजूद भी एक इतना बड़ा सबक है जो आज हमारी ज़िंदगियों को, दीन इस्लाम को ज़िंदा रखे हुए है। कहा जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये पहली जो करबला है, इस करबला के बाद इस्लाम को ज़िंदा होते होते आज 14 सदियाँ गुजर गई हैं। आज हम बात करेंगे कि वो महज सिर्फ़ एक जंग है, वो सिर्फ़ एक कुर्बानी है, वो सिर्फ़ एक शहादत है, या उससे लेके आज तक दर्स क्या है। इश्क़ हुसैन में बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में हमारे साथ मुल्क के मायनाज़ उलमाए कराम मौजूद हैं। अल्लामा आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद जमील साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने आज वक्त दिया। मुफ्ती सैयद जाहिद सिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक बैंक के शरिया हेड भी हैं, मुफ्ती हैं, बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद जाहिद सिराज साहब आपके वक्त का भी। अल्लामा आज़ाद जमील साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये आशूर का दिन वैसे तो हम गम का दिन है, एक बड़ा अफसोस और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन आज़ाद जमील साहब ये सिर्फ ये नहीं है कि आज का दिन है तो गम है, दुख है और उस कुर्बानी को याद है। बुनियादी मकसद सन 61 हिजरी के 10 मुहर्रम से लेकर आज के दिन तक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर भाई, आज का दिन यकीनन तारीख़ के औराक को देखा जाए तो जो तारीख़दान हैं वो भी इस दिन की हकीकत को समझने के लिए बहुत पीछे गए। इतना पीछे गए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँच गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आशूर के दिन पहली जो सुबह बनी आदम ने, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली सुबह की किरण जब देखी तो वो आशूर का दिन था, यौम आशूर। आशरा, आशिर, आशूर, तो ये 10 को कहते हैं। तो बाज़ रिवायात में है कि इसमें 10 वाक़यात हुए हैं। तो ये दिन मुक़द्दस बना, मुहतरम बना, मुकर्रम बना 4 महीनों में। 4 महीने हैं जो हुर्मत के हामिल हैं। रजब है, ज़ुल्क़ाइदा है, ज़ुल्हज है और फिर मुहर्रम है। ये उन महीनों में कदीम ज़माने से ये उनमें रिवाज तक है, इसमें न क़त्ल क़ताल है, न इसमें कोई जंग है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती, ये हुर्मत के महीने हैं। तो फिर ख़ुसूसन ये जो मुहर्रम का महीना, इसका जब नुज़ूल हुआ, आप इस सदी के एतबार से देखें या 1400 साल पहले आप जाके देखें, असल में ये वाक़या है क्या कि इसी दिन को, मैं मुदस्सिर भाई एक चीज़ यहाँ कोट करूँगा, इस्लाम में दिन और जगह की अहमियत क्यों है। दिन और जगह, दिन की अहमियत और जगह की अहमियत या इबादत की गर्ज से है या बरकत की गर्ज से है। अल्लाह, सही। यौम आरफा, बिल्कुल, यौम आशूर,
عید کا دن، یہ ایام، یہ کیوں؟ یہ برکت باعث عبادت ہے اور زمین باعث برکت ہے، اس لیے ان جگہوں کا اور ان دنوں کا تعین کیا گیا ہے کہ یہ برکت والے ہیں اور یہ عبادت کے والے ہیں۔ یہاں وہ سٹیج بڑھ جاتی ہے، اور پھر خصوصاً ماہ محرم جب اس کی پہلی صبح ہوتی ہے تو یقیناً آپ دیکھیں ابھی در و دیوار ویسے ہی خاموش ہے، ویسے ہی اس کائنات کو جس کائنات میں جو نور بخشا گیا ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس ضرورت کو آج سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یوم عاشور اس دن کا پیغام ہے جہاں انسانیت نے انسانیت کی تقدس کا بنیاد اسی وقت رکھا جب وہ شخص جس کے بارے میں تعریف کی جائے تو کہاں تک کی جائے، اس کے صبر کو دیکھا جائے تو کہاں تک دیکھا جائے، اس کی طاقت کو دیکھا جائے تو کہاں تک دیکھا جائے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، یہ میرے جو 2 بیٹے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری جرت اور شجاعت یہ میرے بیٹے حسین کو دی ہے جو میری ہے، اور میرا تحمل جو تحمل ہے اور بردباری یہ میرے بیٹے حسن کو دی ہے۔ جبھی تو نسبت شبیہ وہی چیزیں وہ ہمیں نظر بھی آتی ہیں۔ اب یہ جو آپ نے کہا میری جرت اور شجاعت، اب کربلا تو شجاعت تھی جو پیروں میں ہوتی ہے، انسان پیروں سے جمتا ہے۔ تو مدثر بھائی اس عاشور کو ذکر کرنے کے لیے، جیسے کہ آپ نے اس میزبانی کا اللہ نے آپ کو شرف عطا کیا اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں، یقیناً کہنے کو سننے کو بہت آسان ہے، لیکن یہ قربانی کا جو عمل ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اصل اس میسج کو ہم اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زہر بحث لائیں کہ اس پروگرام کا تو مقصد یوم عاشور کو عوام الناس کے سامنے اس کے حقائق رکھنے، لیکن جو کربلا ہے اور عاشور کے دن سے وابستہ واقعات ہیں اس کو بھی ہم ذکر کریں۔ مفتی صاحب، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا پہ۔ یہ جو کربلا ہے اس کے بعد اسلام کی حیت آج ہمیں جو معلوم ہے، وہ اگر یہ کربلا ایک فرض کرتے ہیں خدا نخواستہ یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتی شکل؟ تو یہ تو بہت بڑا احسان ہے امام علی مقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے عزت بخشی اور اس پروگرام میں جو یوم عاشور اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے مزین ہے، اس میں آپ نے دعوت دی، حاضری کا شرف ملا۔ اسلام بلا شک و شبہ صبر کا، ابتلا کا، آزمائش کا اور کرب و بلا کا نام ہے کہ جب تک مارکہ بدر درپیش نہیں ہوتا اسلام کو تابندگی نہیں ملتی، مارکہ احد نہیں ہوتا اسلام کو ثبات نہیں ملتا، مارکہ خندق نہیں ہوتا اسلام کو دوام نہیں ملتا، اسلام کو تدبیر نہیں ملتی، فتح مکہ نہیں ہوتی۔ تو گویا اسلام میں کرب و بلا کی اہمیت ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور صلاۃ سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، او کما قال علیہ السلام، اے میرے پروردگار میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ تو یہ جو صبر کے منزل سے گزرنے کے بعد اسلام میں وہ تابندگی آتی ہے، وہ وقار آتا ہے، اسلام میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ متمنی نہیں تھے کہ ان کو خلافت دی جائے، متمنی نہیں تھے کہ ان کو جو ہے حکومت دی جائے، وہ تو اس لیے لڑ رہے تھے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ مولوکیت کا نظام نہیں ہے، وہ بادشاہت کا نظام نہیں ہے،
وہ وراثت کا نظام نہیں ہے، وہ موروثی نظام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ہمیشہ موروثیت کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئیں۔ آپ آل سلجوق کو دیکھیں، آپ مغل بادشاہت کو دیکھیں، آپ عباسی خلفاء کو دیکھیں، آپ اموی خلفاء کو دیکھیں، بادشاہت نے جتنا نقصان پہنچایا اتنا اور کسی چیز نے نہیں۔ میرٹ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری میرٹ پر ہوتی ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی تقرری میرٹ پر ہوتی ہے، سیدنا عثمان غنی کی تقرری میرٹ پر ہوتی ہے، سیدنا حضرت مولا کائنات کی تقرری میرٹ پر ہوتی ہے رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو میرٹ اصل چیز ہے۔ جب آپ موروثیت کی طرف جائیں گے تو گویا کہ اسلام کی جو حدیں ہیں، سرحدیں ہیں، اس کو پامال کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت و استقامت کا مظاہرہ کیا، اور وہ اپنا سر کٹانے کو تیار تو ہوئے مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کو تیار نہ ہوئے، کیونکہ یزید کی جو خرابی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس خرابی کے ساتھ ساتھ جو موروثیت ہے وہی بغاوت تھی جو سیدنا امام حسین نے انجام دی۔ یہ استقامت کی، جرأت کی لازوال داستان ہے جو سیدنا امام حسین نے رکھی ہے، اور یہ بتا دیا کہ اسلام میں اگر کسی کو رہبری اور رہنمائی ملے تو وہ صرف اور صرف میرٹ پر ملنی چاہیے، اہلیت پر ملنی چاہیے، اس کی جرأت و استقامت پر ملنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ جی وہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ بالکل۔ یہ اچھا، ہم اس پہ مزید بات کرتے کیونکہ آج یوم عاشور ہے ناظرین، اور عاشور پہ اس وقت مختلف شہروں میں جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔ کراچی مرکزی جلوس جو ہے وہ اس وقت جاری و ساری ہے، حسینیہ ایرانیہ خاردار امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ ویکسینیشن بھی آج کروائی جا رہی ہے، ایک بڑا ضروری عمل تھا، کیمپ بھی لگایا گیا۔ ہمارے نمائندے صلاح الدین علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صلاح الدین، آگاہ کیجیے گا جلوس کی کیا صورتحال ہے اور کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، جو ہے آج شہدائے کربلا کو جو ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہے مرکزی جلوس یہاں سے نکالا گیا ہے، اور اس حوالے سے ہم نمائش رنگی پر مختلف کیمپس قائم کیے گئے ہیں، اور جو کرونا کے بڑھتے کیسز ہیں اس کے باعث جو ویکسینیشن کرانا وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر جو ہے ویکسینیشن کے لیے بھی ایک باقاعدہ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ جو بھی عزادار خواتین ہوں، مرد ہوں، وہ یہاں پر آ کر اپنی ویکسین کروا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کتنی اب تک ویکسین ہو چکی ہے۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کون کون سی ویکسین موجود ہے، کون کون سی ڈوز ہے، اور کتنے لوگ ابھی تک آ چکے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، تو یہاں پہ IMI کی طرف سے بہت سارے کیمپس ہیں۔ نمائش والے کیمپ میں ہم جو ہے یہاں پہ سائنو فارم ویکسین لگا رہے ہیں۔ فرسٹ ڈوز اور سیکنڈ ڈوز دونوں اویلیبل ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہوں، اور یہ ایک شرعی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، اچھی خاصی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ، اور جو آ رہے ہیں ہم ان کا پراپر BP چیک کرتے ہیں، ان کا CNIC نمبر ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹیمپریچر ہوتا ہے، پراپر وائٹلز لینے کے بعد ہم ان کو ویکسینیٹڈ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آ رہا ہے اس کو ویکسین لگا رہے ہیں۔ ان کے پاس سائنو فارم، فرسٹ ڈوز، سیکنڈ ڈوز دونوں موجود ہیں۔ صلاح الدین علی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نمائندے، بہت شکریہ اس کے وقت کا۔ اس وقت اللہ کرے کہ تمام جلوس جو ہیں وہ اپنی منزل پر جا کر خیر و عافیت سے اختتام پذیر ہو جائیں۔ بڑے چھوٹے شہروں میں جو صورتحال چلی، ہم بات کریں ناظرین اس وقت امام حسین کی قربانی کی، اور اس کے بعد جو ایک بار بار لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ جو ابھی مفتی صاحب بات کر رہے تھے کہ میرٹ کی ایک بنیاد رکھ دی کہ کیا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ آزاد جمیل صاحب بات ہوئی کہ جابر سلطان کے سامنے جھکنا نہیں ہے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ 6 ماہ کے علی اصغر کی جان ہو یا پھر خود امام علی مقام کی شہادت ہو۔ تو یہ جو درس ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ بھی کربلا سے ہمیں مل رہا ہے۔ یہ چیز بڑی باریکی سے دیکھی جانے والی ہے، جہاں اولاد سامنے ہو، جہاں ایسی عزت ہو کہ اس عزت کے مقابلے میں کوئی عزت ہی نہ ہو، جہاں ایسا مقام ہو کہ دنیا عالی مقام کہے، جہاں ایسا رتبہ ہو کہ رتبے وہاں پر پست پڑ جاتے ہوں، اور یہ ایسا گھرانہ ہو۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہم رزق آل محمد اوتا، اے اللہ میرے آل کا رزق تھوڑا کر دے، گزارے کا تھوڑا، امت کے لیے بڑھانے کا کہا، اولاد کے لیے کم کہا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کو نبوت پیش کرنے کے لیے جبریل آئے، یا رسول اللہ ملک النبی و عبد النبی، آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں
یا بندگی والی جس میں ہر چیز ہے، یہ واقعات بھی ہیں۔ تو آپ نے جبریل کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے رائے دینے کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ کو مشورہ دوں، آپ جو خود فیصلہ کریں۔ لیکن جبریل نے پھر بھی ہاتھ کے اشارے سے کہا، یوں اشارہ کیا ہاتھ نیچے کی طرف، تو آپ نے فرمایا عبد النبی۔ تو یہ جو بادشاہت کا جو تسلسل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ٹکرایا۔ آپ نے فرمایا میں چاہوں تو میرے ساتھ احد پہاڑ سونے کا بن کے چلتا رہے، بالکل جہاں جاؤں میرے ساتھ چلتا رہے۔ تو یہ اختیاری قربانی تھی، یہ اختیاری تھی، یہ مجبوری نہیں تھی، اختیاری تھی، لیکن یہ دی کیونکہ مقام ایک ایسا آتا ہے جہاں بچنے سے مٹنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو وہی کربلا ایک مقام ایسا آتا ہے، اختیاری ہے پھر اس کا مطلب۔ ایمان کا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں آباد رہنے سے اجڑ جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، جہاں زندہ رہنے سے مر جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن وہ موت نہیں ہوتی۔ در حقیقت آپ نے دیکھا ہوگا ایک فرد کی کمی ہزاروں لوگ پوری نہیں کر سکتے، ہزاروں کی کمی آپ نے دیکھا کبھی کبھار ایک فرد پوری کر لیتا ہے۔ تو امام حسین اس قربانی کا نام ہے جس سے پہلے اور بعد کی قربانیاں اس قربانی کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بالکل یہ وہ قربانی ہے، یہ وہ قربانی ہے آج کے لوگوں کے لیے، آج کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے امر کو پیچھے ڈالا، انہوں نے اللہ کے امر کو آگے رکھا۔ آج کے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اولاد کی خاطر، جاؤ جلال کی خاطر، اپنی عہدوں کی خاطر اللہ کے امر کو پیچھے ڈالا۔ تو امام حسین نے ثابت کیا کہ مجھ سے پاک خون کس کا ہے، مجھ سے پاک نسبت کس کی ہے۔ دنیا بنی ہمارے تابع ہے، لیکن ہم اس کے تابع نہیں ہیں، یہ ہمارے تابع ہوگی۔ اور اس کے لیے قربانیاں دی، اور اس حد تک دی کہ جب آپ کے 2 سالہ بیٹے کو حضرت عبداللہ اور اصغر یہ نام آتے ہیں، تو جب ابن الموقت کا تیر لگا اور وہ گلے سے جب پار ہوا، تو اس چھوٹے معصوم کا خون ہاتھ میں لے کے یوں بلند کیا، اے اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ جب ان کو خود تلوار لگی تو اپنا خون بھی یوں کیا، یا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ قربانیاں اللہ کے لیے تھیں کہ اللہ مل جائے، یہ اللہ کے لیے تھی، یہ ٹل سکتی تھی ساری چیزیں، لیکن نہیں۔ تاریخ رقم کی کیوں متی نے دل سے پوچھا ہے، بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ شبی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، نظر سے چل نذیر تک، قلم سے چل کلیم تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک آج بھی حسین ہے، یزید جو ہے وہ ماضی اور آج جو ابھی ایک بات کی اختیاری عمل کی، پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ٹال بھی سکتا ہے، قادر مطلق ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہوا کیوں ہے؟ جب سب سے عزیز گھرانہ ہے، سب سے عظیم گھرانہ ہے، تو یہ ہوا کیوں ہے؟ اس پہ ہم بریک کے بعد مفتی سید زاہد سراج صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں۔ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد آیا نہ ہوگا
اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرۂ آب کے بغیر سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اور آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسا نصاب ریت پر بے شک یہ کوئی نہ لکھ سکا ایسا نصاب فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. سبحان اللہ. مفتی سید زاہد سراج صاحب، یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنا لاڈلا گھرانہ ہے، نبی کے دوش کا سوار ہے، سرداران جنت ہے، اتنا کڑا امتحان کیوں ہے؟ آپ کا جو سوال ہے وہ سوال اپنے اندر خود ایک جواب لیے ہوئے ہے. منزل انہی کو ملتی ہے
جو مشکلوں کے سوار ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں۔ فلسفہ شہوت امام حسین کو سمجھنے کے لیے اس نکتے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربان ہوئے، اگرچہ قربانی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نعم البدل قربان کیا، آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہوئی، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو اب یہ قربانی اگرچہ ہو چکی، لیکن کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا تھا کہ آخر اپنے ہوں تو بچا لیے جاتے ہیں اور دوسروں کو قربان کیا جاتا ہے، تو اب یہ کیسے ممکن تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ کا مطلق حکم تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا، لیکن اس قربانی کی، اس ذبح کی تکمیل اسی وقت ممکن ہو سکتی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشابہ 2 ہستیاں، آپ کے 2 نواسے حسن و حسین ہیں، ان کی قربانی دی جائے۔ امام حسن نے قربانی دی، امام حسین نے قربانی دی، گویا اس ذبح کی تکمیل ہوئی ہے، اور یہ وہ منزل ہے جو صرف انہی کو ملتی ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کو ایک نشان دینا تھا، ایک عظمت دینی تھی، ایک وقار دینا تھا، ایک مقام دینا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جس چیز کو جاری فرمایا وہ بتا دیا کہ جب قربانی دینے کی باری آئے، ایثار کرنے کی باری آئے تو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سمجھ لیجئے، اس حکم سمجھ لیجئے، اس منشا کو سمجھ لیجئے کہ اس کی تکمیل تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی دی، اور جتنی بڑی قربانی دی، آج دنیا میں صرف امام حسین کا نام ہے، امام حسین کی اولاد ہے۔ یزید صاحب اولاد تھا، پوچھے کہاں گئے؟ اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ خاک امام حسین میں گم ہو گیا، اس لیے کہ وہ شخص کہ جس نے آل نبی کو تنگ کیا، جس نے آل نبی کو جو ہے ان کے گردنوں پر اپنے وار چلائے، تیر چلائے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ کیا، تو آج وہ بے نام و نشان ہے۔ ان شانیک هو الابتر، کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو ہر بھلائی عطا فرما دی، تو وہ بھلائی یہ ہے کہ آج امت کی کثرت آپ کو نظر آئے گی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، چاہنے والے، اور آپ کے گھرانے کے افراد سادات حسن حسین کی اولاد آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ یزیدی اور یدیدی فتنگر آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ بالکل یہ وہ مقام ہے جو اللہ ذکر برقرار رہ گیا امام علی مقام کا۔ تو اس وقت لاہور کی بھی صورتحال، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ تابش بٹ موجود ہیں۔ مرکزی جلوس رات کو ہی جو نکلا ہے وہ اس وقت نثار حویلی سے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ تابش بٹ صورتحال سے آگاہ کیجیے گا، کیا سیکیورٹی کے انتظامات لاہور میں ہیں؟ دیگر شہر لاہور شہر میں بھی جو قدیمی اور مرکزی جلوس ہے نثار حویلی سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے۔ کچھ دیر قبل جو ہے نماز ظہرین جو ہے رنگ محل میں ادا کر بھی جو ہے عزادار جو ہے وہ سینہ کوبی اور زنجیر زنی کر رہے ہیں۔ رستے میں جو ہے سبیل اور لنگر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لاہور شہر میں جو ہے دوسرے شہروں سے بھی جو ہے عزادار یہاں پر آتے ہیں اور سینہ کوبی اور زنجیر زنی کر رہے ہیں۔ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے 10 محرم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ آج لاہور میں بھی جلوس جو مرکز منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ تابش بہت شکریہ، آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آزاد جمیل صاحب، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے وہ میں چاہوں گا وہ بڑا سادہ لفظوں میں وہ بیان ہو کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین تو مجھ سے ہے، سمجھ آ رہا ہے یہ وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں باپ جو ہے وہ اولاد سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بعض روایات میں جیسے کہ حضرت امام حسین اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ کے والد کون؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب۔ کہا کہ پھر تو میرے والد آپ ہیں، تو میرے والد تو پھر زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی والدہ، تو انہوں نے
بتایا کہ میری والدہ وہ تو پھر بہت زیادہ بہتر ہے. کہہ رہے آپ کے نانا, تو انہوں نے بتایا کہ پھر میرے نانا تو بہت زیادہ بہتر ہے. تو یعنی پھر وہ کہا آپ کے دادا کا میرے دادا, تو یعنی ایک نسبت ایسی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تک اور اس کے بعد جو سلسلہ نسب ہے لوگوں کا وہ ختم ہو جائے گا. صرف ایک نسبت جو ہے وہ میری آل کی یہ باقی رہے گی, سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو باقی نسبت تو چلتی ہے بیٹوں سے, آپ کی بیٹی سے چلی. آپ نے فرمایا میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے. تو اب یعنی حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, تو اس کی مراد کیسے لی؟ اب اگر آپ کی بظاہری شبہ کو دیکھا جائے تو بھی رسول اللہ نظر آتے ہیں, اگر آپ کی شجاعت دیکھی جائے تو پھر رسول اللہ کی شجاعت نظر آتی ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں حسینیت اور سنیت یہ ایک چیز ہے, دونوں زاویوں سے دیکھا جائے تو چیز ایک ہی جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے. اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ مجھے موت سے ڈراتے ہیں, حالانکہ موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے. موت تو مجھ سے, اور 54 سال کی عمر, 54 سال آپ کی عمر ہے, اور آپ جس جاؤ جلال کے ساتھ ہیں, اس روئے زمین نے وہ منظر دیکھا ہے. آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی آئے, حضرت علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب, جنگجو. کہا کہ پہلا حسن کے بارے میں تھا, کہا نہیں اس کا نام ہے حسن. پھر حضرت 10 مہینے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے, کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب, جنگجو. کہا نہیں اس کا نام ہے حسین. جنگجو تو حضرت علی کے صفت میں یہ چیز خون میں ہی شامل تھی. اور پھر یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید, یہ یزید کے بعد خلیفہ بنے, 40 دن اقتدار پر رہے, اور 41ویں دن لوگوں کو جمع کر کے کہا لوگوں غور سے سنو, میں اس تخت پر لعنت بیچتا ہوں جس کے نیچے آل رسول کا خون بہا گیا ہو, میں اس تخت پر لعنت بیچتا ہوں. تو یہاں مدثر بھائی ہمیں یہ پہلو مل رہا ہے, ہر محرم ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. آیا بحیثیت من حیث القوم اور ایک مسلمان کے میں نے اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کیا ہے, میں اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کرتا ہوں؟ یہ تو فکر ہے, یزیدیت ہے اور حسینیت ہے. تو یزیدیت فکر کہاں تک ہے؟ یہ تو دیکھیں صرف یہ تہوار کی حد تک نہیں ہے. ہم کل ان کے مجرم ہوں گے اگر ہم نے اس کو تہوار تک رکھا. تہوار تک نہیں ہے, عملی ہے. سپہ سالار تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے محافظ ہیں وہ اس کو آگے کرتے ہیں. یہ ایسا سپہ سالار خود آگے ہیں, اور ایک رکن جس میں اللہ کا امر ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا, اور روزے کی حالت ہے, اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ میرے پاس آنے والے ہیں. اور حضرت علی جب اس علاقے سے گزرنے لگے نا تو اس مٹی کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا صبر یا ابا عبداللہ, صبر یا ابا عبداللہ. تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین آپ اس طرف دیکھ کر کے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس زمین پر میرے حسین کا خون بہا جائے گا. آپ کی خود حضرت علی کی داستان دیکھیں, جب کوفہ والوں نے بے وفائیاں کی عروج سے, ایک دفعہ آپ بیمار ہوئے تو آپ نے اللہ کے نبی سے عرض کی یا رسول اللہ شاید میری موت کا وقت قریب ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں اے علی تیری موت ایسے نہیں ہوگی. کہا پھر کیسے؟ کہا جب آپ کے سر کے خون سے داڑھی رنگین ہو جی تب موت ہوگی. تو یہ وہ سلسلہ تھا کہ آپ اب شروع کریں, حضرت ابو بکر سے شروع کریں, ان کو زہر دیا گیا, حضرت عمر تک آئیں ان کو شہید کیا گیا, پھر حضرت عثمان تک آئے ان کو شہید کیا گیا, پھر حضرت علی تک آئے ان کو شہید کیا گیا. یہ سلسلہ اسی طرح متواتر شروع تھا. اور میں اس پر ایک بات اور کہوں, یہ ایک پری پلان پروپیگنڈا تھا عالم کفر کا عالم اسلام کے خلاف, کہ ان کے یہ سپہ سالار, یہ سپہ سالار, یہ سپہ سالار, لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اپنی ذات کے لیے تو سب کچھ لٹا دیں گے, لیکن اس ذات کے لیے یہ کسی چیز پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اچھا درس کربلا کی بات کریں تو آج پروگرام بھی ہمیں اختتام کی جانب جا رہا ہے. درس کربلا کیا ہے؟ اگر ہم سادہ لفظوں میں کہ ہم آج ذکر حسین تو کر رہے ہیں, فکر حسین پر کیسے عمل ہو؟
حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان حسین منی وانا من الحسین وانا من الحسین کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یہی اصل میں فکر ہے۔ باپ کا نام روشن کون کرتا ہے؟ باپ کی فکر کون لے کے آگے چلتا ہے؟ اولاد۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، آپ کی اعلیٰ کردار کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لے کر آپ آگے بڑھے اور دنیا کو بتا دیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو فکر حسین یہی ہے کہ جس طرح امام حسین نے سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین یہ بتا دیا کہ ظالم و جابر حکمران، وہ سلطان، وہ بادشاہ جو بھی ہو اقتدار کا حامل ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور کلمہ حق کہنے میں دو راستے ہو سکتے تھے، ایک رخصت کا تھا کہ جان بچا لیتے، اور دوسرا عزیمت کا تھا کہ جان نچھاور کرتے۔ تو آپ نے یہ سب کچھ کیا اور یہ بتا دیا۔ آج بھی جو ہم فکر حسین کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، ممکن ہے کہ کسی کو ناگوار خاطر بھی ہو، لیکن میں سادہ لفظوں میں کہوں، ہم میں سے نعرہ تو ہر شخص لگاتا ہے کہ میں حق کا خوگر ہوں، حق کا حامی ہوں، حق کا شائق ہوں، حق کے ساتھ ہوں، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آتی ہے تو امام حسین کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اور جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو یزید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ فکر حسین کے خلاف ہے۔ آپ کو یہ چاہیے کہ جس کو حق سمجھتے ہیں اور جو حق ہے اس کے ساتھ رہیں، اور جو غلط ہے، جو باطل ہے، اس سے دور رہیں۔ فلسفہ شہادت امام حسین بنیادی طور پر یہی ہے کہ حق و سچ کا ساتھ دیا جائے اور اس کے ساتھ رہا جائے، اور اس کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل علامت وہ قربانی ہے جو کرب و بلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام رفقا کے ساتھ انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جو ہے وہ فکر حسین کو کس طرح سے کہ حق کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوا جائے اور باطل کو بالکل پس پش ڈالا جائے، یہ ہے فکر حسین۔ میں پروگرام کے آخر میں آپ چاہوں گا کہ آپ دو تین اشعار جو ہے وہ منقبت کے وہ ہدیہ کریں۔ حسین تیرا لہو دہر کا اجالا ہے، حسین تیرا لہو دہر کا اجالا ہے، جبین وقت پہ تو نے جسے اچھالا ہے، حسین تیرا لہو۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر، حسین تیرے مقابل یزید شے کیا تھا، اسے تو ایک تیرے اصغر نے مار ڈالا ہے، حسین تیرا
تیرا لہو. بہت 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 شکریہ غلام سبیل یوسفی صاحب آپ کا بھی، مفتی زاہد سراج صاحب آپ کا بھی، علامہ آزاد جمیل صاحب. ایک بڑا طویل وقت چاہیے، بلکہ تمام عمر چاہیے کہ ہم فکر حسین کے حوالے سے بات کر سکیں، ذکر حسین کی بات کر سکیں. عشق حسین میں بول کی خصوصی یہ ٹرانسمیشن وہ جاری و ساری تھی. آج صرف ایک دن عہد کا ہے، تو آج میں چاہوں گا کہ اچھا مجھے یوم عاشور کے حوالے سے یوم پروگرام کے لیے وقت ہے جی، مجھے بتایا جا رہا ہے. علامہ آزاد جمیل صاحب، اگر ہم یہ بات جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک تسلسل ہے ایک ذکر کا اور ایک شہادت کا جہاں سے یہ شروع ہوا ہے، لیکن علامہ آزاد جمیل صاحب ایک چیز میں یہاں ہے کہ ہمارے پہ اب زندگیوں میں کس طرح سے یہ جو درس کربلا ہے، جس طرح ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حق اور بات، یہ لاگو کیسے کریں؟ بات تو ہم کرنے میں آسان ہوتا ہے، لیکن اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا حوصلہ یہ کیسے آئے جو امام علی مقام کا ہے؟ مدثر بھائی، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں اسلام کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں اور مسلمان کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں. ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جہاں مسلمان کسی اور چیز کا نام ہے اور اسلام کسی اور چیز کا نام. وہ دور ایسا نہیں تھا، وہ دور عمل سے جڑا ہوا تھا. وہ دور کہنے سے پہلے عمل سے صادر ہوتا تھا. یہاں قول اور فعل میں تضاد ہے. ہم سمجھتے ہیں لفظی گولہ باری اور لفظی مواد سے شاید میں مستثنا ہو گیا، میں نے حق حسینیت ادا کر دیا، میں نے چاہے حلیم ہو، چاہے وہ میری جتنی بھی عقیدت ہو، میں اس کو برا نہیں سمجھتا، لیکن اس کے ساتھ یہ جو چیز ہے، اگر میرے دل میں رائی برابر کا بھی کسی کے لیے ایسا بغض ہے تو مجھے یہاں جھانکنا چاہیے. اگر مجھے وہ فکر اس طرف نہیں آمادہ کر رہی تو یقیناً یہاں میرے عشق میں کوئی کوتاہی ہے. عشق تو انسان کو دیوانہ کر دیتا ہے معشوق کا. بالکل، عشق تو دیوانہ کر دیتا ہے. یہ کیسا عشق ہے جو آپ کو مسلح پہ نہ لائے، جو آپ کو رب سے مانگنے کی توفیق نہ دے، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے نہ دے، جو رب کے سامنے مرنے کٹنے تک نہ دے. تو یہ کیا جذبہ تھا؟ تو یہ جذبہ تو یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ماحول کو دیکھا جائے اور انسان اس بنیادوں پہ پلتا بڑھتا ہے. آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، دین چھوڑو گے تو دنیا جائے گی، دنیا چھوڑو گے تو دین جائے گا. اور ایک ایسا دور آئے گا دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے انگاروں پہ چلنا. آج یہ وہ دور ہے، بڑی مشکلات ہیں. اور میں ایک چیز اور کہہ دوں، خدا را ہم مذہب کی آڑ میں افراتفری، مذہب کی آڑ میں، مسلک کی آڑ میں ان چیزوں سے بچیں کہ ہم ایک دوسرے کے دست گریبان بن جائیں. تو یہ تو پھر فکر حسینیت نہ رہا. حضرت امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا کہ یہاں پر شر و فساد نہ ہو. تو میرے عزیزوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے گلی کوچے، شہر، کالونی، بستی کو آپ مدینہ کی ایک صورت دے دیں اور امام حسین کی اپنے اوپر لے آئیں. ادھر ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں. خود تیار ہو جائیں، خود اس چیز پر آمادہ ہو جائیں. دوسروں کو وہ نہ دیں ہوئے نا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو خصوصاً ہم یہاں مسلمان بحیثیت من حیث القوم، آپ نے فرمایا مسلمان ایک قوم کی طرح ہے، سر میں درد تو ہاتھ پاؤں میں درد ویسے ہی. اور پھر کفر کے لیے بھی فرمایا الکفر ملت واحدہ، کفر بھی ایک جماعت ہے. تو خصوصاً ہمیں دونوں جماعتوں میں یہی ایک ہے کہ ہمیں اپنا اس جماعت کا مدثر بھائی اختلاف برائے اختلاف ہو، لیکن اختلاف برائے ذاتیات پر اور پھر مقدسات پر یہ چیز نہ ہو، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ آزاد جمیل صاحب، مفتی زاہد سراج صاحب. میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ہے دو اشعار ہو جائیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید
خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔